बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिनके लिए बरतानिया में मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। कहा तो यही जा रहा है, साबिक वज़ीर आज़म जो कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, 2016 में पहली मरतबा उनके लिए मुश्किलात का इजाफ़ा या स्टार्ट तब हुई मुश्किलात जब पनामा लीक्स का मामला आया। उसके बाद मुसलसल मुश्किलात से गुजरते गुजरते 2019 में मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि वो बैरून मुल्क अपने मौलिद से इलाज करवाने के लिए जाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी 4 हफ्ते के लिए। इस हवाले से जब हुकूमत से उनका मौक़िफ़ जाना गया तो हुकूमत का ये कहना था कि उन्होंने टोटली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म को बाहर जाने की इजाज़त दी है। गो के जब वो बाहर चले गए तो फिर बार बार बयानात उनके वज़रा के आते रहे और उसमें कहीं इंसानी हमदर्दी तो नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि उनकी जानिब से जो एक्सटेंशन की तोसी की दरख्वास्त की गई है, उसमें इसकी वीज़े की जो इतलात मिल रही हैं उसमें, क्योंकि एक बरतानिया का जो कानून है जो नाकिस, हमें थोड़ा सा आइडिया भी इस पर भी मज़ीद माहिराना राय लेंगे कि 6 महीने बाहर जाके वापस आने का जो है वो ज़रूरी होता है। आप बाहर बैरून मुल्क किसी जाएँ फिर वापस आएँ तो फिर आपको वो एक्सटेंशन दी जाती है। अब इस सिलसिले में ठीक क्या मसले हुए हैं उनके साथ, ये आगे कितनी मुश्किलात उनके लिए पैदा हो सकती हैं, इस पर हमने बात करने के लिए बरतानिया में रब्ता किया है बैरिस्टर मोहसिन लतीफ़ मलिक साहब से। और क्योंकि मोहसिन साहब जो है वो बरतानिया में इमिग्रेशन का ही कानून के ऊपर काम करते हैं, इमिग्रेशन लॉज के ऊपर काम करते हैं, और उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जा रहा है, सियासी बयानात दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर मुश्किल में फंस गए हैं, तो वो किस हद तक मुश्किल में फंसे हैं, हम बैरिस्टर साहब से रब्ता करेंगे। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बैरिस्टर साहब, बड़ी बातें यहाँ की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब मुश्किल में फंस गए। ये बताइएगा कि उनकी वीज़े में तोसी की जो दरख्वास्त थी, इसमें क्या मामला हुआ, किस बुनियाद पे खारिज की गई? जहाँ तक मियाँ साहब का आपने क्वेश्चन किया है जी, कि उन्होंने यहाँ पे जो बेसिक रूल है कि जब आप विजिट पे होते हैं तो विद इन नॉर्मली जो इनिशियली 6 मंथ विजिट वीज़ा भी दिया जाता है, या उसके बाद 2 साल का भी होता है, 5 साल का या 10 साल का भी लगा दिया जाता है। लेकिन 6 माह के अंदर आपने एक दफ़ा जो है ना आपने वापस जाना होता है तो कंट्री ऑफ ओरिजिन। और ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात जब आप फ्रेश वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि आप वहाँ पे 4 वीक के लिए, 3 वीक के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको उससे पहले जो आपने इनिशियल पीरियड दिया होता है आपको वापस जाना पड़ता है। अब मियाँ साहब का जो मामला है, मेरे सामने कोई रिफ्यूज़ल डॉक्यूमेंट हो तो मैं बड़ा अच्छा उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि एग्जैक्ट क्या ग्राउंड्स है रिफ्यूज़ल की। लेकिन जो सुनने में आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि सबसे पहले मियाँ साहब इधर आए, फिर कोविड की वजह से थोड़े रूल्स रिलैक्स हुए, तो उनको वापस जाने में मुश्किलात थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्सटेंशन दी गई, और उसके बाद शायद एक फर एक्सटेंशन भी दी गई कि वो विद इन वो कंप्लाई नहीं कर रहे, 6 महीने के अंदर वापस नहीं जा सक रहे। तो अभी फिर जब उन्होंने मजीद टेंशन मांगी है लीव टू रिमेन इन द यूके, कि मुझे मजीद लीव की इजाज़त दी जाए, और सुनने में फिर वही आ रहा है कि ये मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्होंने ये एप्लीकेशन अपनी सबमिट की और जो कि रिफ्यूज़ हुई है। तो अभी ये भी पता चल रहा है कि उन्हें राइट अपील दिया गया है, और उन्होंने जो है वो अपील भी उसकी दायर कर दी है, तो उस तरफ हम बाद में आएंगे। लेकिन ये जो लीव टू रिमेन की मेडिकल ग्राउंड का थ्रेशोल्ड बड़ा हाई है, इससे एक्सट्रीमली हाई, कि आपके पास वो मेडिसिन आप इंग्लैंड में यूज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो ट्रीटमेंट आप इंग्लैंड में यूज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लिस्ट मौजूद हैं, यहाँ पे होम ऑफिस को एक्सेस है कि पाकिस्तान में ये तमाम मेडिसिन भी मौजूद है, ये इलाज भी मौजूद है। एक वो ग्राउंड से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाहर आने की इजाज़त दी वो, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए मेडिकल ग्राउंड पे थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है, और यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं जिनके डिसीजंस हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और बहुत जो डेथ बेड पे लोग होते हैं उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है कि ये जितनी वो सीरियस हालत में होते हैं, जो कि जिनको अगर ट्रीटमेंट रोक दिया जाए तो उनके ऊपर क्लियर ओपिनियन होता है कि ये बंदा इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन मियाँ साहब का कोई ऐसा केस नहीं है
تو میڈیکل گراؤنڈ پہ جس کی وجہ سے بالکل میرے خیال میں کریکٹلی ریفیوز کیا جانا چاہیے اس کو اور ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹریبونل میں اپیل کر دی ہے انہوں نے, ٹریبونل میں میاں صاحب نے اپیل کی ہے, تو اگر یہ کتنا عرصہ ٹریبونل میں چلے گی, اور اگر یہاں سے فار ایگزامپل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو جیسے پاکستان میں تو پھر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں بھی جا کے آپ ریلیف لے سکتے ہیں, تو اس کے آگے ان کے پاس کون کون سی ریمیڈی ہوگی؟ اچھا کتنا عرصہ چلے گی اور اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے, آپ نے دو کوسچن کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نارملی جو اپیلز ہیں اس طرح کی ان کو ڈٹرمن ہو جانا چاہیے لائک 6 to 9 month ٹائم اویلیبل ہو, یعنی کہ کیس کوئی ویکیٹ ہوا ہے اس کی جگہ لگ جائے تو اس سے جلدی بھی ہو سکتی تھی. لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے سچویشن یہ ہے کہ کافی اس میں ڈیلیز ہیں, تو مجھے اس میں میں کہوں گا کہ نارملی 1 سال یا 1 سال سے زیادہ بھی اس میں کا پیریڈ وہ لگ سکتا ہے. لیکن اگر جو لائرز ہیں, اگر آپ یہ ڈیلے اگر اس میں ایڈجرن بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اس سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں بعض اوقات کہ اگر ہیئرنگ والے دن اس سے 1 آدھ دن پہلے میاں صاحب اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے یا ان کی طبیعت خراب ہو گئی یا وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یا ڈاکٹر لیٹر دے دیتا ہے کہ ہی از انیبل ٹو اٹینڈ ہیئرنگ, تو وہ کیا ہوگا, کیس مزید آگے چلا جائے گا. تو اس میں تو ہم ٹائم فریم تو کوئی دے نہیں سکتے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک ریجیکٹ ہونے کی بات ہے, یہ اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو میاں صاحب کے پاس پھر یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپلیکیشن ڈالیں گے فار پرمیشن ٹو اپیل ٹو فرسٹ ایئر ٹرائبیونل. اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو سیکنڈ اپلیکیشن فار پرمیشن ٹو اپیل, کہ مجھے پرمیشن دی جائے, میرے یہ گراؤنڈز ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس کے اگینسٹ, وہ پرمیشن لینے کے لیے ٹو اپر ٹرائبیونل. اور اگر انہیں پرمیشن مل جاتی ہے تو اس میں ری ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہے اور جو اوور ٹرن بھی ہو سکتی ہے ججمنٹ. اور اگر وہ پروسیس ہو جاتی ہے اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر میاں صاحب کے پاس رائٹ ہوگا کہ ٹو ٹیک دس میٹر ٹو کورٹ آف اپیل. تو ظاہر ہے کہ یہ لیگل میٹر بڑے لمبے چلتے ہیں, تو اس میں ٹائم لے سکتے ہیں. اور اگر اس دوران میاں صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وائل اپیل از پینڈنگ ڈٹرمنیشن اور ڈیسیجن, اور وہ واپس جانا چاہیں یا کہیں اور جانا چاہیں, تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اپیل ابنڈنٹ ہو جائے گی, جیسے کسی چیز کو کھڑکی سے باہر پھینک دیں, کیونکہ آپ کنٹری نہیں چھوڑ سکتے وائل یور اپیل از پینڈنگ ڈٹرمنیشن. تو یہ سچویشن ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ لندن کی عدالتوں میں کہیں کوئی ایسی نظیر موجود ہے, جیسے میاں صاحب کا جو پاسپورٹ ہے پاکستان سے وہ فروری سے ہی بلاک کر دیا گیا ہے, تو اب اس وقت ان کے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں ہے, تو ایسی کوئی نظیر موجود ہے لندن کی عدالتوں میں جہاں پر ریلیف ملا ہو اس سچویشن کے اندر؟ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹو میک اے ویلڈ اپلیکیشن جو جنرل ریکوائرمنٹ ہے, یو نیڈ اے ویلڈ پاسپورٹ. تو ویلڈ پاسپورٹ اس اپلیکیشن سے اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے, لیکن وہاں پہ ایکسیپشنز بھی موجود ہیں کہ اپلیکیشن ویلڈ ہو سکتی ہے یا ایکسیپٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ اے ویلڈ پاسپورٹ. اب میاں صاحب کی جو آپ نے سیکنڈ کویسچن کیا وہ یہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ جب آپ لائرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی. 3 ٹائم پرائم منسٹر کا انہوں نے انٹینشنلی یہ پاسپورٹ جو ہے ریفیوز کیا گیا ہے, وہ اسٹیٹ لیس ہو گئے ہیں, اس گراؤنڈ پہ انہیں جو ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹ بھی دیا جائے, اسٹے بھی دیا جائے. میاں صاحب کا جہاں پہ بزنس ہے, میاں صاحب کے جہاں پہ بچے ہیں, میاں صاحب کے جہاں پہ دوست ہیں, میاں صاحب کے سارے ریلیٹیوز, ساری لائف ادھر ہے لندن میں, تو بیسیکلی اب یہ ہے کہ اس میں آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں بلونگ ٹو یونائٹڈ کنگڈم اینڈ ناٹ پاکستان. تو اس بیس پہ کیونکہ جہاں پہ فائنینشیل ٹائز ہوں, جہاں پہ ایموشنل ٹائز ہوں, جہاں پہ سب کچھ جہاں پہ ہو, تو پاکستان میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. دس لائف از نو لانگر اویلیبل ان پاکستان. تو بالکل کیا جا سکتا ہے. میاں صاحب کے تو بہت زیادہ گراؤنڈز ہیں اسٹے کرنے کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے میاں صاحب یا ان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے ادھر لندن کی کورٹس میں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارے لیے پاکستان میں ہمیں سیاسی بنیادوں پہ پاسپورٹ منسوخ کیا گیا, ہمارے خلاف سیاسی بنیادوں پہ سازشیں کی گئی. اگر وہ اس طرح کی کوئی پلی لیتے ہیں تو کیا وہاں کی جو عدالت ہے کوئی ریلیف دے گی ان کو, میاں صاحب کو, یا وہ کہے گی کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ بیسک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریفیوزل لیٹر دیکھنا ہے. اسٹرکٹلی لا کی بات کرتے ہیں. اگر اپلیکیشن میڈیکل گراؤنڈ پہ ہے اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, یا تو انہوں نے یہ سارے گراؤنڈ ریز کیے ہیں اپلیکیشن میں اور ہوم آفس نے سارے گراؤنڈز پہ ریفیوز کر دیے,
پھر تو یہ چیزیں اپلیکیشن میں ریز کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس دن کیس ورکر نے ہوم آفس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بہاف پہ ڈیسیجن لیا, اس دن اس کے سامنے کون سی اپلیکیشن تھی میاں صاحب کی اور اس کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ لگے تھے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپیل میں نئے گراؤنڈز لے آئیں, نئے ڈاکومنٹ لے آئیں, یہ کریں. اگر یہ میاں صاحب کر سکتے ہیں کہ اپیل کو وڈرا کر کے فریش اپلیکیشن ڈال دیں, جو آپ بات کر رہے ہیں اس بیس پہ کہ میاں صاحب اگر یہ کلیم کریں کہ جی میں اسائلم کی اپلیکیشن ڈالنا چاہتا ہوں آن دا بیسس کہ یہ پرسیکیوشن ہے, وہ پولیٹیکل گراؤنڈز اس میں ریز کرتے ہیں کہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے ان کا کمپٹیشن ہے ان کے ساتھ جب وہ ان کے اگینسٹ ہیں اور اس بیس پہ انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, تو بالکل ریلیف مل سکتا ہے میاں صاحب کو. یا وہ ہیومنٹیرین پروٹیکشن بھی مانگیں گے تو وہ بھی ان کی اسٹرانگ اپلیکیشن ہونی چاہیے. بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے جو ہے وہ آیا, کیونکہ پاکستان کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ کافی زیادہ معاملات چل رہے تھے اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ اگلے ہفتے میاں نواز شریف صاحب کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن جس طرح محسن صاحب نے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات عدالتوں میں ٹریبونلز میں بھی چلتا رہتا ہے تو کم از کم 2 سے 3 سال مزید اس پہ جو ہے وہ ان کو واپس لانے میں یا ان کے پاکستان واپس آنے میں لگ سکتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے رحیم یار خان میں ہونے والا افسوسناک واقعہ جہاں مندر کو آگ لگا دی گئی اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا اور حکم دیا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین رحیم یار خان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر گنیش مندر کو آگ لگا دی گئی. اس کے علاوہ اسلام آباد اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم یا اسلام کی تعلیمات کہیں پر بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے مذہب کو, کسی کے دوسرے مذہب کو اس طرح تنگ نہ کیا جائے, ان کو ان کی عبادت کرنے دی جائے. بالکل, لیکن انفارچونیٹلی یہ افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت کے جو رکن اسمبلی ہیں رومیش کمار صاحب, ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنا پڑا اور ان سے درخواست کرنی پڑی کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لیں. حالانکہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بھی اس چیز پہ اپنے حکمرانوں کو, اپنے ساتھی لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے. جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو ہے وہ اس پہ از خود نوٹس لیا. آج چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی پنجاب سمیت پاکستان کی جو پنجاب کی جو تمام بیوروکریسی ہے, ہائی بیوروکریسی, وہ سپریم کورٹ میں تھی, جہاں پر ان کی کافی زیادہ سرزنش کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ ان کی اقلیتوں کی حفاظت کرنے میں ناکام کیوں ہوئے. جس پر ان کو بتایا گیا چیف جسٹس کو کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو وہاں پر مندر کے ارد گرد 70 سے زیادہ گھر جو ہے وہ ہندو برادری کے ہیں اور پولیس کی جو فورس ہے وہاں پر ان کی حفاظت پر لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا. بہرحال چیف جسٹس نے کافی سرزنش کی اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ملزمان کو جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے اور جو بھی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. ناظرین, اس افسوسناک واقعے پر ہم نے مختلف ہندو برادری کے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان سے رابطے کیے ہیں, ان سے جذبات ان کے جانے ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کوئی بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کوئی بات جو کسی بھی اقلیت کے حوالے سے اس طرح کے کوئی معاملات ہوں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپس میں بھی مسلمانوں کے ہو جاتے ہیں, سب کے ہو جاتے ہیں. گیسومل کھیل داس صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے. جی کھیل داس صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہے اور حکم بھی جاری صادر کیا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ جیسا کہ یہ جو بنگ شریف میں گنیش مندر کا بے حرمتی کا جو ثانیہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کی اپلیکیشن پہ, اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے. مگر بات یہ کہ جو مندر جلا ہے ہمارا وہ بن بھی جائے گا, مگر یہ لاکھوں دلوں کو جلایا گیا ہے, جو دل آزاری ہوئی ہے, جو بار بار ہوتی جا رہی ہے. پہلے بھی کرک مندر میں اسی طرح سماندھی کو
नुकसान पहुंचाया गया, बेरुमती की गई, मंदिर को वहाँ करक में टेढ़ी मंदिर को नजर आतिश किया गया, उसका भी कोई सदेबाब नहीं हुआ। इन वाक़यात से हमारे पाकिस्तान के हिंदुओं में, मसीहों में, सिखों में जो अक़ीदतें हैं उनमें एहसास महरूमी है, गमो गुस्सा है, और इसका फ़ायदा इंडिया को होता है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करता है और पूरी दुनिया में हमारी जगह आसाई करता है। इससे पाकिस्तान की इमेज को भी ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो ये वाक़यात रोकने चाहिए। ये वाक़यात तब रोकेंगे जब मुल्ज़मान को, जो हजूम में लोग आए थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, उनको सज़ाएँ मिलेंगी, गिरफ़्तारियाँ होगी। जिस वाक़े का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी हिदायत दी है, और बड़ी अफसोस की बात है पंजाब हुकूमत का कोई ऑफिशियल डेलीगेशन वहाँ नहीं गया है, और हिंदू बिरादरी सादकाबाद में, रहीमयार खान में गैर महफूज हैं, और जहाँ पे ये मंदिर हैं वहाँ पे 100 से ज़्यादा घर जो हैं वो लोग, हिंदू बिरादरी के लोग नकल मकानी करके चले गए हैं, और शदीद खौफ हरास है। वो अपनी घर, कीमती ज़मीनें, हर चीज़, प्रॉपर्टी छोड़ के निकल गए हैं। तो बाकी जो रहीमयार खान में, उनमें भी खौफ व हरास है। तो हुकूमत कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देती, पंजाब हुकूमत, पुलिस अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ देती तो वो नकल मकानी नहीं करते। हम रेंजर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हालात को वहाँ कंट्रोल किया, कीमती जानों को बचाया। तो मेरी तमाम पाकिस्तानी, मैं अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों के जो अक्सरियत का, जिन्होंने इस वाक़े की, इन चंद शरपसंदों की मज़म्मत भी की है, वो हमारे हिंदू भाइयों से इज़हार यकजहती भी की है। यही कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान है, यही हमारी मज़हबी हमायंगी भी रही है। हम सबको मिल के इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपका। नाज़रीन, अब हम रब्ता करेंगे पीपल्स पार्टी की ही सेनेटर किशुबाई कृष्णा कुमारी साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। कृष्णा कुमारी साहिबा, बताइएगा जो ये अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्योंकि ज़ाहिर है आप हमारे साथ, हमारा हिस्सा, हम एक ही कौम है, और उसके अंदर इस तरह के वाक़यात होना यकीनन दिल दहला देने वाले वाक़यात होते हैं। अफसोस होता है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अज खुद नोटिस लिया और मामले को जो है वो अब उन्होंने गिरफ़्तार करने का मुल्ज़िमान को हुक्म दिया। यकीनन मुल्ज़िमान जल्द गिरफ़्तार होंगे और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीर आप देख लें जो क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने की थी कि आज से आप लोग आज़ाद हो, जो जहाँ जैसे रह सकता है रहे, जो जिस तरीके से जहाँ पे वो इबादत करना चाहे वो कर सकता है, जो मंदिर में जाना चाहे मंदिर जाए, जो मस्जिद में जाना चाहे मस्जिद में जाए, और जो गिरजाघर में जाए वो गिरजाघर में जाए। आज से आप लोग सब बराबर के शहरी हो, और हमारा आईन पाकिस्तान भी हमें जो पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों को बराबर का दर्जा देता है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी हम सब के सामने है। अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और क्रिश्चियन नाबालिग बच्चियों को अगवा करके जबरी मज़हब तब्दील किया जा रहा है, और हिंदू इबादतगाहों की बेहरमती के वाक़ात तो आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा थरपारकर में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। एक नहीं बल्कि 3-4 वीडियोस थी, जो एक शख्स ने बच्चे पर तशद्दुद किया और मज़हब को बुरा भला कहा, और जिनकी वीडियोस बना के उसने सोशल मीडिया में डाल दी थी, जिससे ना सिर्फ उस लड़के की दिल आज़ारी हुई थी बल्कि पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू और दुनिया में बसने वाले हिंदू बिरादरी की दिल आज़ारी हुई थी। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी अवाम को और मीडिया को, जिन्होंने इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की और अक़लियती भाइयों के साथ खड़े रहे।
اور کچھ ہی دن بعد ابھی یہ صادق آباد والا ایشو ہو گیا، جو مندر میں شرپسندوں کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی اور مندر کو شدید نقصان پہنچایا. لیکن اس میں بھی میں سلام پیش کرتی ہوں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو، جنہوں نے سو موٹو ایکشن لیا، جن کی آج ہیئرنگ پہ تھی. اور میں ہمارے جو پاکستانی عوام کو جو اس ایشو پہ بہت زیادہ انہوں کا ہمارے سوشل میڈیا میں انہوں نے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے اور اقلیتی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سینٹ میں ایک مینارٹی پروٹیکشن بل آیا تھا جو کہ ریجیکٹ ہو گیا. یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی ریلیجیس افیئر میں آیا تھا اور میں اس کی ممبر تھی. تو میرے سوا تمام کمیٹی کے ممبران اور فیڈرل منسٹر ان سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. صرف میں ہی ایک تھی میں نے اس پہ اپنا احتجاج کیا، اور کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہمارے منارٹی کے لیے کوئی ایسا بل ہو جو اگر اس طرح کی سوسائٹی میں ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو روکا جائے، جس کے لیے اس طرح کے بل لانا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے ہماری بدقسمتی کہے یا کچھ کیا، لیکن ہمارے جو کمیٹی ممبران نے اس کی سپورٹ نہیں کی اور اس بل کو ریجیکٹ کر دیا. اگر آج یہ بل پاس ہو گیا ہوتا اور ہمارے پاس یہ قانون ہوتا تو اس طرح کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ نہ ہوتے. تو میں ریکویسٹ کروں گی دوبارہ ہمارے ممبران کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ یہ بل لانا بہت ضروری ہے. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہماری منارٹی ہے پاکستان میں سیف رہے، محفوظ رہے، تو اس کے لیے یہ بل لانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سینیٹر کرشنا کماری صاحبہ آپ کا. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک لینڈ مارک ججمنٹ کے حوالے سے. بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، وراثت کے اندر خواتین کے حقوق، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ بالکل ان چیزوں پر واضح ہے کہ خاتون کو بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، اس کا حق جو ہے وراثت میں دینا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ہم نے 3 مرلے کے مکان کے پیچھے قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کریں گے اس پہ. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وراثت کے حوالے سے جو قانون ہے اس میں بہت سی چیزیں واضح کی گئی ہیں. یعنی کہ اگر کسی بہن کا یا والدہ کا اس کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، جو کہ اسلام کی شرع کے مطابق جو بتایا گیا وہ حق نہیں دیا جاتا، تو پہلے تو معاملات سول میں چلے جاتے تھے. لوگ کئی جگہ پہ بہن کا نام ہی غائب کر دیتے تھے، ماں کا نام ہی غائب کر دیتے تھے اور آپس میں چیزیں بانٹ لیتے تھے. لیکن اب یہ حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ جو معاملات ہوں گے وہ عدالت ان میں اگر اس قسم کی کوئی چیز سامنے آئی تو اس کے خلاف، ایسا کرنے والے کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے. بڑا زبردست فیصلہ ہے اس میں، اور آئی وش کہ یہ پورے پاکستان کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ عدالتیں تو بہت اچھے فیصلے دیتی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے ہماری انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے. کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اچھے فیصلوں کے باوجود عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ربیہ باجوہ صاحبہ. اچھا ربیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گی کہ کیسے اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے اور کیا کیا اس میں کہا گیا ہے کہ خاتون کو جو ہے اس کی وراثت میں کیسے حق دیا جائے گا. ترکہ جائیداد میں تقسیم کے حوالے سے جو تاخیر ہوتی ہے اس کے خلاف ایک قانون منظور کیا گیا جو پنجاب پارٹیشن آف ریموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین جو قانون کے مطابق جب جائیداد کی تقسیم ہوتی تھی وراثتی جائیداد کی تو ریفری مقرر کیا جاتا تھا کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ. اس قانون کے مطابق یہ لازم ہے کہ جب اس طرح کو ریفری مقرر کیا جائے تو وہ اس میں خواتین حصہ داروں کی بھی
رضامندی شامل ہو۔ اس کے بعد جو لینڈ ریونیوز جو ہے امینڈمنٹ ایکٹ ایک پاس کیا گیا پنجاب کے اندر، جس میں جو وراثتی جائیداد کی تقسیم کے وقت ریونیو آفیسرز کو تمام حصے داروں کو نوٹس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ رولز کے اندر ترمیم کی گئی جو 1968 کے ہیں، اور اس کے جو ترمیم ہے اس کے مطابق زمین کے انتقال کے وقت مرنے والے کے تمام وارثان کا ذکر ریونیو ریکارڈ میں کیا جائے گا، اور اس کے اندر علاقے کے جو رسپانسبلز ہیں، جس میں پریفریبلی جو لمبردار ہوتا ہے اس کی گواہی ڈالی جائے گی کہ کیا واقعی یہی وارثان ہے متوفی کے۔ تو یہ تمام لیجسلیشن کا مقصد یہی تھا کہ خواتین جو ہیں ان کے وراثتی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز موجود ہیں، جو آرٹیکل 25 ہے اس کے اوپر عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وراثتی جائیداد کے اوپر بھی ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا بلوچستان ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ صرف بلوچستان کی حد تک ہی ہوگا یا پورے پاکستان میں بھی اس کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا ہوگا، یا اگر نہیں ہوگا تو اس کو کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ اسی طرح جو مشترکہ جائیداد کی تقسیم میں جو ڈیلیز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک لیجسلیشن کی گئی جس کو کہتے ہیں پنجاب پارٹیشن آف ریموول پراپرٹی ایکٹ 2012۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قانون کے مطابق جائیداد کی تقسیم کے لیے ریفری مقرر کیا جاتا تھا کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ، لیکن اس قانون کے مطابق خواتین حصہ داران کی رضامندی کے بغیر ریفری مقرر نہیں کیا جاتا، اور اس کی ایک اہم جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو ریفریز ایسے کیے یا ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا جاتا تھا کہ جو خواتین پر دباؤ ڈالتے تھے یا کئی دفعہ ان کی نالج کے بغیر ہی ایسے، تو ان تمام جو فراڈولنٹ پریکٹسز تھیں یہ اس کے خلاف لا پاس کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ریونیو جو تھا لینڈ ریونیو امینڈمنٹ ایکٹ بھی 2012 ہے، اس کے اندر کافی امینڈمنٹس کی گئیں جس کے تحت جو ریونیو آفیسرز تھے ان کو یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ انتقال کرتے ہیں وراثتی جائیداد کا تو وہ تمام جو کو شیئرز ہیں ان کو وہ نوٹسز جاری کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ امینڈمنٹس لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت بھی ہیں کے اندر بھی کی گئیں، وہ تمام کی تمام خواتین کے جو بنیادی حقوق تھے جو وراثتی حقوق ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے کی گئی تاکہ ان کا تحفظ کیا جا سکے اور خواتین کو اس سے محروم نہ کیا جائے۔ اچھا ربیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جیسے میں نے پہلے انٹرو میں کہا کہ عدالتی فیصلے تو بہت اچھے اچھے فیصلے دیتی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کئی مرتبہ ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے لیے پھر عدالتوں کو ذرا سخت ایکشن لینا پڑتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا وہ خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق یقیناً ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس ججمنٹ میں عدالت نے انشور کرنے کی کوشش کی کہ جو خواتین ہیں بلوچستان کی ان کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کو ہر طریقے سے سیکیور کیا جا سکے۔ اس ججمنٹ کے اندر عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات پر جب اس کی وراثتی جائیداد کا انتقال ہوتا ہے تو یہ انتقال اگر خواتین شیئر ہولڈرز یا کسی بھی شخص کے جو اس کے قانونی وارث ہیں ان کے نام نکال کر اس کا یہ انتقال کیا جائے گا تو وہ انتقال کالعدم ہوگا۔ اور یہ بڑی اہم جو بات اس ججمنٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کالعدم کروانے کے لیے کسی سول عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سول عدالتیں ہیں اس کے اندر جب مقدمات چلے جاتے ہیں تو وہ تو نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور ایک پرولونگ لیٹیگیشن ہوتی ہے، اور ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پہ جو عدالتی کلچر ہے اس کے اندر خواتین کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اتنی لمبی لیٹیگیشن کو عدالتوں میں پرسو کریں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو عدالت نے اس میں جس کے اوپر بات کی، اور اس کے بعد جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس نے سول عدالتوں کو بھی یہ کہا کہ جو ان کے پاس وراثتی مقدمات پینڈنگ ہیں یا جو دائر کیے جائیں گے ان کو 3 ماہ کے اندر ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت خواتین کے جو ان کے جو مزریز ہیں وراثتی حقوق لینے کے حوالے سے تو اس میں ان کو بہت مدد ملے گی۔ اسی ججمنٹ کے اندر عدالت نے کچھ اور بڑے اہم جو ہدایات جاری کی ہیں جس میں سے ایک جو سیٹلمنٹ کا ایک عمل ہوتا ہے جسے ہم بندوبست بھی کہتے ہیں، تو عدالت نے یہ حکم دیا ہے جو ریونیو اتھارٹیز ہیں اور جو متعلقہ حکام ہیں کہ سیٹلمنٹ کا یہ عمل جو ہے خواتین جو وارثان ہیں ان کو شامل کیے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اور اگر کسی خاندان میں کوئی خاتون موجود نہیں ہے تو ریونیو حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی رپورٹ مرتب کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت ہے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام جو معلومات ہیں ان کو اردو اور مقامی زبان میں نشر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف ذرائع کا ذکر کیا کہ اس میں مساجد کے ذریعے بھی، اس میں
ہاسپٹلس میں ہیلتھ ورکرز کے ذریعے، مطلب اس کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ خواتین کو جو بلوچستان میں کے کنٹیکس میں چونکہ بات ہو رہی ہے، تو جو وہاں کی خواتین ہیں ان کو یہ اویئرنیس ملے کہ ان کے جو بنیادی وراثتی حقوق ہیں وہ موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، اور عدالتوں کے اندر عدالت یہ چاہتی ہیں اور عدالتوں کے یہ کنسرنز ہیں کہ ان کو اپنے جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوں۔ اسی طرح اسی فیصلے کے اندر جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے انہوں نے نادرا کو بھی حکم جاری کیا، اور یہ عدالت نے کہا کہ نادرا خصوصی ڈیسک قائم کرے تاکہ جو جب وراثت کا تعین ہونا ہو تو حسب نسب کے حوالے سے تمام معلومات جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں۔ اسی طرح ڈی جی نادرا کو انہوں نے عدالت نے حکم دیا کہ رجسٹریشن ٹریک سسٹم کے ذریعے قانونی وارثان اور جو ہیں خاص طور پہ خواتین کی شادی کے بعد ان کے شوہر کے شجرہ نسب میں ان کا نام شامل کیا جائے۔ اس فیصلے کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی قوانین موجود ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے اندر 2011 میں امینڈمنٹ کر کے وراثتی حقوق سے متعلق بڑے اہم 2-3 پروویژنز ڈالی گئیں، جس میں ایک سیکشن 498A ہے۔ تو اس فیصلے جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں عدالت نے بورڈ آف ریونیو کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی خاتون کو انہیریٹنس یا وراثت سے محروم کرنے کی شکایت موصول ہو تو یہ بورڈ آف ریونیو کے حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکشن 498 کے تحت اس جو شکایت ہے اس کے اوپر مقدمے بازی کا آغاز کریں۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور اس میں سمجھتی ہوں کہ جو بلوچستان کی خواتین ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹرائبل کلچر بھی ہے بلوچستان کے اندر، ریموٹ ایریاز کے اندر لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، خواتین کے جو حقوق ہے اس حوالے سے خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو جب عدالتی سطح پر اتنا اہم فیصلہ آ جائے اور ایک بڑی واضح ہدایات جاری کی گئی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مدد دے گا خواتین کو اپنے وراثتی حقوق کو حاصل کرنے میں، بلوچستان کی خواتین کو۔ ربیع صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرہ ہے اور اس کے علاوہ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم چلتے ہیں، واضح طور پر چیزیں بتائی گئی ہیں، واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ کس کا کیا حصہ ہوگا، اور اس کے باوجود جو ہے یہاں پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 مرلے کے 5 مرلے کے گھر کے پیچھے تشدد کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں اور قتل کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم مذہب کے نام پہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری بہنوں بیٹیوں اور خواتین کے مسئلہ آتا ہے تو اس وقت پھر ہم لوگ اس کو بالکل ہر چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز کے اوپر میں بہت کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کو حقوق ملے وہ ان کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیے، اس کے پیچھے ان کی اپنی جدوجہد ہے اور وہ خود لڑتی رہی اپنے حقوق کے لیے اور آواز اٹھاتی رہی۔ اگر ہم ذرا زیادہ پیچھے جا کے دیکھیں تو 1920 کے اندر اگر ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں تو 1920 میں جو خواتین تھی انہوں نے تحریک چلائی تھی اپنے حقوق کے لیے، اور انہوں نے آل انڈین ویمن کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنے اور نہ صرف ادھر کی بلکہ مسلمان خواتین کے حقوق کے لیے بھی، ان کی جو سوشل لیگل ڈسیبلٹیز ہیں اور خاص طور پر جو ان کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ اس وقت جو خواتین تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلامک پیٹریارکی کو مانتے ہیں لیکن کسٹمری پریکٹسز کو یا کسٹمری پیٹریارکی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر جو مسلم پرسنل شریعت اپلیکیشن ایکٹ تھا 1937 کا، اس میں چونکہ وراثت کی جب جو تقسیم تھی اس میں زرعی زمین شامل نہیں تھی، تو ان کو خواتین نے اپنی جدوجہد کے ذریعے اس کو ختم کروایا، اور اس کی بجائے ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1962 جو تھا اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے اندر جو خواتین کی وراثت تھی اس میں زرعی زمین کو بھی شامل کیا گیا۔ اسی طرح 1961 کا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے اس کا سیکشن 4 جو ہے وہ وراثت کے اندر نواسے نواسی اور پوتا پوتی کو حصہ حقدار قرار دیتا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے رجحتی حلقے ہیں وہ مختلف اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو عدالتوں میں چیلنج کیا، اور یہ ابھی لا جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی یہ کچھ پٹیشن اس کی یہ پینڈنگ ہے۔ اسی طرح ہم اگر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا رول دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ خواتین کو بہت سارے اسلام نے حقوق دیے، لیکن جب بھی خواتین اپنے حقوق لینے کے لیے جاتی ہیں یا وہ آواز اٹھاتی ہیں تو تمام جو
جو بیریئرز ہیں وہ کھڑے کر دیے جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ رویے تبدیل نہیں ہوں گے, جب تک یہ پیٹریوکل مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا, جب تک یہ جو کسٹمری آپ کے پریکٹسز ہیں اس خطے کی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا, تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتی کہ جو اور ایک اور اہم بات کہ جب تک خواتین کو اپنے برابر انسان نہیں سمجھا جائے گا تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہے بشمول جو ان کے وراثتی حقوق ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. بہت شکریہ ربیہ باجوہ صاحبہ آپ کا, آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا. ناظرین اس جمعے کے لیے اتنا ہی. زنجیر عدل سے شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.